नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और खैरियत से टाइम गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला सब पे बरकतों का और रहमतों का नज़ूल फरमाए और सबके घरों में जो परेशानियां हैं, तकलीफ हैं, उनको दूर फरमाए और हम सबको सिरात मुस्तकीम पे रखे। और अल्लाह से दुआ करते, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। खुलूस नीयत से क्लास शुरू करते हैं कि इसे सिर्फ खालिस अल्लाह आपकी रजा के लिए, आपकी बातों को, कुरान के अल्फाज को समझने के लिए, अपनी जिंदगी में ढालने के लिए ये क्लास कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको शरह सदर अनायत फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। सूरह वाक़िया चल रही है, पारा नंबर 27 है और आयत नंबर कौन बताएगा? जी 10 हो गई अस्सलाम थी? वालेकुम। किया था। 14 नहीं 14 तक हुई। 14 हो गई थी, ठीक है जी, जी। ठीक है जी। 14 तक हमारी हो गई थी और आज हमने 15वीं आयत से हमें शुरू करना है। और क्या अच्छा वाकया बताएं, वाकया क्या है ये? इंट्रोडक्शन तो मैंने दिया था ना, वाकया है क्या ये? सूरह वाकया का नाम से क्या मुराद है? बहरहाल वाकया भी हाँ क़यामत के नामों में से है, वो क्योंकि होने ये वाली लामहला वाकया होने वाली है। यानी कि जो है। मुझे सूरह सही वाकया पता है। है, और इस सूरत के बारे में मशहूर है कि ये सूरत गनी यानी कि तवंगरी की सूरत में है कि जो शख्स इसको रात को पढ़ेगा उसे कभी फाका नहीं आएगा। लेकिन ये बात मैं बता दूं कि इस सूरत की फजीलत में कोई ऑथेंटिक रवायत नहीं है। हर रात पढ़ने वाली और बच्चों को सिखाने वाली रवायतें भी ज़ईफ हैं, बल्कि मौजू हैं। ठीक है जी। बहरहाल क्योंकि अल्लाह की सूरत है, अल्लाह के अल्फाज हैं, इसको पढ़ने का बहुत सवाब है। और लास्ट हमारी डिस्कशन में इसका नाम हमने डिस्कस किया था कि वाकया ये कयामत के नामों में से एक नाम है। तो कि जो अल्लाह ताला के अतात गुजार बंदे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको बुलंदियां अता फरमाएगा और जो नाफरमान लोग हैं उनको डेफिनेटली जवाल होगा। और फिर हम लोगों ने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी और उन कैटेगरीज में हमने देखा था कि जो आम मोमिनीन से जो मुराद है, इनको अमाल नामे दाएं हाथ से दिए जाएंगे जो उनकी खुशबख्ती के अलामत हैं। और फिर जिनको बाएं हाथ से दिए जाएंगे, इनसे मुराद काफिर हैं। और फिर तीसरी जो किस्म है जो ख्वास मोमिनीन की है, जो सबकत करने वाले हैं, नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं, तो उनकी एक फजीलत यहाँ बताई गई थी। और यहाँ पे जो आयत नंबर 13-14, ये मैं आपको एक ब्रीफ सी पिछली समरी जो है वो बता रही हूँ कि यहाँ पे 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया था। दाहिने हाथ वाले ये सालिया लोग हैं जो अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी करते थे, और दूसरे बाएं हाथ वाले वो लोग हैं जो मरते दम तक कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे, अल्लाह की नाफरमानियां करते थे, तो इनको अमालनामे उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। और तीसरे जो थे वो साबिकून साबिकूना के आगे बढ़ने वाले, ये वो लोग हैं जो अल्लाह और रसूल की पुकार पे सबसे पहले लब्बैक कहते थे, भलाई के काम में, हर काम में पेश पेश रहते थे, चाहे वो जहाद का मामला हो, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला मामला हो, हकूक अल्लाह हुकूकुल अबाद की अदाई का हो, ये दीन की तबलीग का हो, ये हमेशा आगे रहने वाले हैं। फिर आयत नंबर 13 और 14 में हमने पढ़ा था और बहुत से अगले लोगों में से हैं और थोड़े से पिछड़े लोगों में से हैं। अब ये थोड़े और अगले, इसके बारे में कहा जाता है कि अव्वलीन से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक की उम्मत के लोग हैं, और आखरीन से उम्मत मोहम्मदिया के अफराद हैं। और मतलब यह है कि पिछली उम्मतों में साबिकीन का एक बड़ा ग्रोह, क्योंकि इनका ज़माना बहुत लंबा है जिनमें हज़ारों अम्बिया के साबिकीन शामिल हैं, और इनके मुकाबले में उम्मत मोहम्मदिया का ज़माना क़यामत तक थोड़ा है, इसलिए इनमें साबिकीन भी बनिस्बत गुज़िश्ता उम्मतों के थोड़े होंगे
اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے. اور امت محمدیہ کے سابقین اور عام مومنین ملا کے باقی تمام امتوں سے جنت میں جانے والوں کا نصف ہو جائیں گے. تو بہرحال اس لیے محض سابقین کی کثرت سے حدیث میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی، مگر یہ قول ہے کہ بعد نے اولین اور آخرین سے اسی امت محمدیہ کے افراد مراد لیے ہیں. یہ بھی کچھ اسکالرس کا ایک تھاٹ ہے. اور بہرحال اب آگے چلتے ہیں. یہ جو آج کا ہمارا جو ہے لیسن جو ہے وہ شروع ہوگا آیت نمبر 15 سے. سامنے آپ کے پیج شیئر کیا ہوا ہے. اعلیٰ اوپر، سرورن سرورن تختوں، یعنی کہ تختوں پہ، موضوع ناتن، موضوع ناتن یہ ایک نیا ورڈ ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. موضوع ناتن ہوتا ہے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے جواہر سے جڑی ہوئی، یعنی کہ لال اور یاقوت سے جڑے ہوئے، امبیڈڈ جس کو کہتے ہیں. متقئین، متقئین آپ دیکھیں اس میں لفظ ہے تکیہ، تکیہ لگائے ہوئے ہیں، علیہا اس پر، متقابلین، متقابلین آمنے سامنے، مقابلے میں، طواف سے ہے یا آس پاس پھریں گے، علیہم ان پر، ولدان، ولدان نوجوان، مخلدون، مخلدون خالد سے ہے، ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہنے والے، بی اکوابن، نیکسٹ آیت ہے، آپ خوروں کے ساتھ، وہ اباریقا. اب یہاں یہ تھوڑی سی مشکل لفظ ہے. اباریق ہوتے یعنی کہ جس میں چیزیں ڈالتے نا آپ کا لیکوڈ، جیسے لوٹے آپ کہہ لیں یا جگ کہہ لیں. وہ قاسن اور کاس گلاس، من معین، معین صاف شراب کے. آیت نمبر 19، لا نہیں، صدعونا سر میں درد ہوگا، انہا اس سے، ولا اور نہ، یونزفونا، نہ یونزفونا نہ ان کی عقل ظاہر ہوگی. وفاقہاتن اور میوے، مما اس میں سے جو، یتخیرون، یتخیرون خیر سے وہ پسند کریں گے، اختیار کریں گے، تخیر. ٹھیک ہے جی. تو آیت نمبر 15 سے 20 تک میں با محاورہ پڑھ رہی ہوں. لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے پاس پھریں گے. یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا، نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح ان کو پسند ہوں. اب یہاں پر جو ہے ایک نقشہ کھینچا گیا ہوا ہے، ایک جنت کا، یہاں پر کہ اب آپ یہ اس کو دیکھتے جائیں اور جنت کو اپنے ذہن میں ویژولائز کریں کہ یہ کیا ہے. اب یہاں پہ جو ہم نے پہلا لفظ یہاں پہ پڑھا آیت نمبر 15 میں، علی سرورن کے تختوں پہ، موضوعاتن، موضوعاتن وزن سے ہے، اس کی معنی ہے ذرہ بافی کے ہے، اور استعارے اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ بننے پر بولا جاتا ہے. موزون یا باریک بنی ہوئی سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چیز. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے جو تختوں پہ ہے، یعنی کہ ان پہ جو امبیڈڈ ہوں گے لال اور یاقوت. اور پھر اگلی آیت ہے، پھر ان کو بتایا گیا کہ وہ تکیہ لگائے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا ٹوٹل پکنک، ٹوٹل ریلیکسیشن ٹائم. یعنی کہ ان کے بیٹھنے کی سیٹنگ بھی بڑی عمدہ ہوگی، جس میں
آپ کے تمام قیمتی جو سٹونز ہیں امبیڈڈ ہوں گے، تاروں کا سونے کا جال ہوگا، اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 17 میں ہے کہ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں ہیں ان کے آس پاس کریں گے۔ اب آج کل کے زمانے میں کس چیز کی خوشی ملتی ہے؟ دو خوشی ہیں آج کل کے زمانے میں ہماری جین زی کو۔ ایک کہ نیٹ بڑا پراپر آ رہا ہو، موبائل اچھا ہو، اور دوسرا جی کام، یعنی کہ آپ کے جو ملازم ہیں، آپ کا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہو۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کا سپورٹ سسٹم، آپ کے ہیلپر بہت ہوں گے، اور وہ کیا ہوں گے؟ ہمیشہ ایکٹیو حالت میں، ہمیشہ آپ کے پاس، جسے آپ کے حکم پہ جس طرح کہتے ہیں نا یس کرنے کے لیے فوراً تیار کھڑے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کا آپ کی بیڈنگ زبردست ہوگی، یعنی کہ آپ کا بیٹھنے کی سیٹنگ بہت اچھی ہو گئی، آپ کا جو فرنیچر پلیس تھا وہ بہت اچھا ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹوٹل ریلیکسیشن ہوگی، آپ کو کوئی کام نہیں پڑے گا، آپ کو خدمت گزار ملیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلا کام آتا ہے کہ آپ کو کھانے پینے کو کیا ملے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فرمایا جا رہا ہے آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کے۔ اب یہاں پہ آپ کی جو کٹلری ہے، جو آپ کا کراکری ہے، اس پہ زبردست کی بہترین، جس کو کرسٹل کلیئر آپ کے جو ہوں گے گلاس ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ آپ کو، یعنی کہ آپ کو بہترین طریقے سے آپ کو جس کو کہتے ہیں نا، آپ کو ڈرنک سرو کر رہے ہوں گے۔ اور ڈرنکس کیا ہوں گی؟ لش صدعون، آپ کو ڈرنکس، جو شراب جو ہوتا ہے پینے کا مشروب دیے جائیں گے۔ دنیا میں جب ہم شراب پیتے ہیں تو ہماری عقل میں فطور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس میں کہا جا رہا لا ہیا صدعون، اب جنت میں جو آپ کو شراب یا پینے کا مشروب ملے گا اس میں نہ سر میں درد ہوگا اور نہ ہی ان کی عقلیں زائل ہوں گی۔ جبکہ دنیا میں جب ہم شراب یا ایسی ڈرنک پیتے ہیں تو انسان جو ہے عقل و ہوش، یعنی کہ گم کر بیٹھتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ فاقہ ہاتون، اور میوے بھی ہوں گے جو ان کو پسند ہوں گے، یعنی کہ جو آپ کا فیوریٹ پھل ہوگا ڈرائی میں یا فریش میں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزیں پرووائڈ کریں گے۔ اب دنیا کی شراب میں خرابیاں یہ ہوتی ہیں کہ اس کا مزہ تلخ ہوتا ہے، بو ناگوار ہوتی ہے، پینے سے سر چکرانے لگتا ہے، اور بعض دفعہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے۔ شراب پینے والا سم ٹائم، جس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا بول رہا ہے، ناشائستہ حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، گناہ کے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور ان سب قباحتوں کے عوض اسے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہ دنیا کو بھول کے، جس کو کہتے ہیں اپنا غم غلط کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جنت کی شراب میں یہ فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس سب، یعنی کہ وہ انجوائے بھی کرے گا، اور لیکن نہ اس کے سر میں درد ہوگا اور نہ اس کی عقل زائل ہوگی۔ تو جنتی سونے کے تاروں سے بنے اور سونے جواہر سے جڑے ہوئے تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے تکیوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور وہ یہاں پہ، اور پھر ان کو اس قدر زبردست، یعنی کہ وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، اور ان کے خد و خال اور قد و قامت میں کوئی تغیر واقع نہ ہوگا، بلکہ ایک ہی عمر اور ایک ہی حالت میں رہیں گے، جیسے نو عمر لڑکے۔ یہاں پہ لکھا نا ولدان مخلدون، یعنی کہ یہ ینگ ایج میں رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو آیت کو آگے بھی ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی ایج میں رہیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آخرت کی شراب میں سرور اور لذت تو ہوگا، لیکن دنیا کی شراب کے متعلق جو خرابیاں وہ اس میں نہیں ہوں گی۔ تو یہاں پہ جیسے ہم نے بھی دیکھا کہ جنت کا یہاں پہ منظر کشی کی گئی ہے کہ اس سونے اور یاقوت کے تختوں میں کیسے ہمیں ہوتا ہے کہ بہترین ہمارے پاس فرنیچر ہو،
اور ان کے آس پاس نوجوان خدمت گزار ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے۔ اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کفار و مشقین کے جو لڑکے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اہل جنت کا خدمت گزار بنا دے گا۔ اور یاد رہے کہ مومنین اور صالحین کے جو لڑکے بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ جنت میں اپنے والدین کے ساتھ رہیں گے، اور خدمت گزار لڑکوں کے ہاتھوں میں جام شراب لیے اہل جنت کے آس پاس دوڑے پھریں گے، اور ایسی شراب جو صاف ستھری اور لذیذ ہوگی، دنیا کی شراب کی طرح پھلوں کو سڑا کر کشیدنی کی ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے چشموں کی صورت میں بہائیں گے، اور اسے پی کے نہ سر میں درد ہوگی نہ عقل ماری جائے گی۔ یہ جنت کی نعمتیں بتائی جا رہی ہیں۔ وفاقہاتن، اور طرح طرح کے وہ پھل ہوں گے جو ان کو پسند ہوں گے۔ آیت نمبر 21۔ واللحمی، اور گوشت۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا باریک بین ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی زبان کا چسکا ہے، جو اس کا ٹیسٹ بڈ میں ہے، جو اس کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جنت میں پرووائڈ کریں گے۔ واللحمی، اور گوشت، طیری، پرندوں کا، مما، اس میں سے جو یشتہون، اشتہا سے لفظ ہے کہ جو وہ چاہیں گے، با محاورہ ہے، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، یعنی کہ پرندوں کا گوشت لذت، غذائیت اور قوت تینوں اعتبار سے چوپایوں کے گوشت سے اعلیٰ اور عمدہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بالخصوص یہاں پہ پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں آپ میں سے جو شوقین مزاج ہیں وہ خاص طور پہ کہیں بٹیرے کھانے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں کچھ اور کھانے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ہیں۔ پھر اور کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے؟ وہ حور عین، اور حوریں عین، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ حوروں کی خوبصورتی بتا رہے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی۔ آیت نمبر 23 میں کا امثالی، خالی کاف کا مطلب یہ ہوتا ہے فار ایگزامپل اور مثل، یعنی کہ جیسے، خاص طور پہ emphasize کیا کہ ان کی مثال کیسے ہے؟ لؤلؤی، موتی، المکنون، مکنون، مکنون کہتے ہیں صاف، محفوظ، چھپائے ہوئے، پوشیدہ۔ تو مراد ہے کہ جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی۔ آیت نمبر 24، جزاء، جزا بدلہ ہے، بما، اس کا جو کانو تھے، یعملون، وہ عمل کرتے۔ تو با محاورہ یہ ہے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اب یہ جنت میں یہ تمام چیزیں ان کو ملیں گی جو وہ عمل کرتے تھے۔ کیا عمل کرتے تھے؟ اللہ کی فرما برداری، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے ساتھ انسان کی جو بیسک اس کی انسٹنکٹ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ میں حوریں بھی دوں گا، اور حوریں بھی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ اور جنت کی حوریں اپنے حسن، دلکشی اور اپنی آب و تاب کے لحاظ سے قیمتی موتیوں سے کسی طور پہ کم نہیں ہوں گی، لہٰذا ان کی حفاظت بھی ایسی کی جائے گی جیسے انسان اپنی بہت، جیسے آپ کے سونے زیورات اور اپنی مہنگے سٹونز کی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اتنا، یعنی کہ آپ سوچیں کہ ایک عورت اور وہ چھپی ہوئی مکنون کس قدر ہے، تو آپ سوچیں کہ آج کل کی عورت کس طرح پھر رہی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو میٹافور یوز کیا ہے کہ وہ موتی، چھپا ہوا موتی، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا، اس کی رونائی، اس کی رانائی، اس کی خوبصورتی، اس کو چھپا کے اور اس کو حفاظت سے رکھا گیا ہے، اور یہ ان کو ملے گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 25، لا، نہیں، یسمعون، سماعت سے ہے، سماعت ہوتا ہے سننا، نہیں سنیں گے، فیہا، اس میں، کہاں؟ جنت میں، لغون، لغون لغ، بہودہ بات، ولا، اور نہ، تعصیمن، تعصیمن اسم کہتے ہیں گناہ، یعنی کہ نہ کوئی گناہ کی، نہ گالی گلوچ کی۔ تو با محاورہ ہے کہ وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے
اور نہ گالی گلوچ. یعنی کہ یہاں پہ ایک اور اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ہماری زبان کی گناہ بہت زیادہ ہے. یہ جو زبان ہے نا، یہ جیسے میں اکثر ہم نے سورہ حجرات میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا. حضرت لقمان کے بارے میں کون مجھے بتائے گا؟ جب یہ غلام تھے تو ان کے آقا نے کیا کہا تھا؟ کس کو ذبح کرو اور سب سے اچھی دو چیزیں نکال لاؤ. کیا لے کر آئے تھے وہ؟ زبان اور دل. جان اور دل. جزاک اللہ. بالکل. اور جب انہوں نے کہا تھا پھر ایک موقع پہ کہ جاؤ اب اس بکرے میں سے سب سے بری دو چیزیں نکال کے لے کر آؤ، تب وہ کیا لے کر آئے تھے؟ پھر زبان زبان اور اور دل. دل. جزاک اللہ. کیونکہ یہ زبان اور دل ہی تو ہے. یہ اچھا تو انسان اچھا، زبان اور دل اچھا نہیں تو پھر انسان بھی برا. ایسی ہے نا، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں وہاں سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ آپ کی زبان پاک صاف ہوگی. آج ہماری یہ جو زبان، یہ جو غیبت کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، لوگوں پہ تانے ڈالتی ہے، یا اس زبان سے آپ لوگوں کی چگلیاں کرتے ہیں، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں نہ کوئی غیبت کرے گا، نہ چگلی کرے گا، نہ بہتان لگائے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ مکر و فریب ہوگا، نہ ہیرا پھیری کی باتیں ہوں گی، اور نہ ہی زبان سے گالی گلوچ ہوگا، نہ طنز ہوگا، نہ مذاق، نہ کسی کی انسلٹ کی جائے گی، نہ کسی کی تضحیق کی جائے گی. کوئی شخص ایسی بات نہ کرے گا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، اور نہ اہل جنت وہاں بےہودہ اور بیکار باتیں کریں گے. تو پھر ہم دنیا میں کیوں نہیں یہ پریکٹس کر لیتے؟ یہ تو دنیا، مطلب اگر ہم الحمدللہ میں اور آپ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو جنت کا این او سی، جیسے آپ کہیں بھی جاتے ہیں نا تو وہاں کا آئی ایل وہاں کا کوئی ٹیسٹ پاس کرتے ہیں، لینگویج ٹیسٹ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں کوئی بےہودہ بات نہیں ہوگی، نہ گالم گلوچ. تو پھر سوچیں ہماری زندگی میں کتنی بےہودہ باتیں ہیں اور کتنی گالم گلوچ ہے. ہر وقت ہم دوسرے کو کریٹیسائز، جہاں پہ دو عورتیں بیٹھتی، اس لیے خاص طور پہ عورتوں کی بات کی جا رہی ہے، نہیں یہاں پہ نہیں بات کی جا رہی، لیکن ان جرنل میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ جہاں ہم دو عورتیں بیٹھتی ہیں تو ہم تیسری کو ڈسکس کرنے لگ جاتی ہیں. زبان کے گناہ دیکھیں، اور سورہ حجرات کا اگر ہو سکے تو آپ لیکچر سنیے کہ کس قدر ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ زبان کے گناہ ہمیں کہاں سے کہاں ڈبو چھوڑتے ہیں. تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اسی آیت کے وسیلے سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس زبان پہ اور اپنے نفس پہ اللہ تعالیٰ قابو پانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. آپ جب زبان سے غصہ یا کسی چیز کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اپنا ریموٹ شیطان کو دے دیتے ہیں، اور وہ بڑے مزے سے آپ کو ٹریگر کرتا جاتا ہے، بٹن دباتا رہتا ہے، اور پھر ہمارے منہ سے اول پھول اور غلط چیزیں منہ سے بات نکلتے رہتے ہیں. تو جنت میں کیا ہے؟ لا یسمعون، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی بےہودہ بات، نہ گالم گلوچ. آج آپ کے لیے چھوٹا سا ایک ہوم ورک ہے، ایک ٹاسک ہے. ابھی جیسے ابھی ہمارے یہاں پہ تقریباً چار بلکہ بج گئے ہیں پاکستان کے. اب یہ 4 بجے سے رات 12 بجے تک آپ اپنے طور پہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے سوچیں کہ میں کیا بولتا ہوں، میری زبان سے لفظ کیا نکلتے ہیں، میں اپنی زبان کو کتنے گھنٹے کس چیز کے لیے استعمال کرتا ہوں. آپ کو اپنا جواب خود ہی مل جائے گا. تو یہاں پہ جنت کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں کوئی بھی مدعا بات نہیں ہوگی. تو کیوں نہ آج ہی ہم اچھی باتیں کریں، اچھا سوچیں، اچھا گمان رکھیں. اپنی زبان اللہ کی بلیسنگ ہے، کان، دل انسان کی تمام. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ اس زبان کو ہم کہاں پہ استعمال کرتے ہیں، اچھی جگہ، بری جگہ، اس کو خود ہم نے خود حساب رکھنا ہے کہ میں نے کتنے منٹ کیا بات کی. اور آپ دیکھیں گے کہ ذکر کے لیے کتنا استعمال کیا. بات ہو رہی تھی کہ انسان کی پوری باڈی، انسان کی ہر نعمت جو ہے وہ بلیسنگز ہیں. اور اس کے لیے میں سب سے پہلے انسان کی اپنی باڈی پہ کہتی ہوں کہ انسان کا آنکھیں غلط دیکھ رہے ہیں، اچھا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کانوں سے، دل سے، ہاتھوں سے، پاؤں سے، کہاں چل کے جا رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی پوچھ گچھ ہونی ہے. یہ آپ کے، جسے ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا نا، اقدامہ ہوا آثارہ، آپ کے قدم جہاں آپ کی فٹ پرنٹس بن گئے ہیں، جہاں آپ کی فنگر پرنٹس لگ گئے ہیں،
کہاں اچھے کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا آثار جب آپ مرنے کے بعد آپ اچھا آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں یا برا آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ ہم سے پوچھ ہونی ہے. تو کیوں نہ آج دنیا میں اس کی پریکٹس کریں. ہم سوچیں کہ میں اور اللہ کی بلیسنگز کو جب ہم اللہ کے راستے میں استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے. جب ہم اللہ کی بلیسنگز کو غلط جگہوں پہ استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی بلیسنگز کو چھین بھی سکتا ہے, ختم بھی کر سکتا ہے. فار ایگزامپل, آپ نے اپنے بچے کو موبائل تحفے میں دیا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اس کو تم نے اچھی جگہوں کے لیے, آپ اپنے چیٹ جی پی ٹی یا اپنے انفارمیشن کے لیے یا آپ اپنا جو آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے اس کے لیے استعمال کرنا, غلط چیزوں کے لیے نہیں استعمال کرنا. ایسے ہی ہے نا. اور اگر آپ سم ہاؤ اپنے بچے کو پکڑ لیتی ہیں اس کو غلط سائٹ سے دیکھتے ہوئے فلانا, تو آپ اسے کہتی ہیں کہ میں تم سے واپس لے لوں گی. ہم دیتے ہیں نا ایک وارننگ دیتے ہیں کہ اگر تمہیں غلط. تو آپ سوچیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بلیسنگز دی ہیں, اللہ تعالیٰ کہ اچھا یہ میری بلیسنگز کو صحیح چیزوں پہ استعمال کیا میں واپس لے لوں, کیا کہہ سکتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کون کہے گا تو ہو جائے گا. اگلی آیت نمبر 26, اللہ سوائے قیلن, قیلن قیل قول کہنے سے ہے, کلام سے ہے, سلامن سلاما سلام, تو با محاورہ ہوا ہے. ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جنت میں جو پہلا کلام کیا ہوگا, اہل جنت بھی ایک دوسرے کو سلام کہا کریں گے. فرشتے بھی ان کے حق میں سلامتی کی دعا کریں گے. آگے جیسے آ رہا ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی ان پہ سلامتی نازل ہوگی اور سلام بھیجا جائے گا. ایک تو یہ ہے سلامن سلام, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جنتی آپس میں جو بات بھی کریں گے وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی اور سلامتی پہ مشتمل ہوگی. ان کی گفتگو بامعنی, نتیجہ خیز اور معلوماتی ہوگی. بڑے پاکیزہ موضوع ان کے زیر بحث رہیں گے. اللہ کا ذکر, تسبیح اور تحلیل با کثرت ہوا کرے گی. ان کی ہر گفتگو میں کسی نہ کسی بھلائی اور ایک دوسرے کی سلامتی کا پہلو لیے ہوئے ہوگی. سلام. آج ہم دو لوگ آپس میں جب ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جی ہیلو, کیا حال ہے, کدھر جا رہی ہو, ہائے. ہمارے تو جو ہے نا آج کل کے تو ہمارے جو کسی کو بلانے کے وہ بھی ڈفرنٹ قسم کے ہو گئے ہیں, شارٹ ورڈز ایبریویشنز یوز کرتے ہیں. بہرحال میں ڈیٹیل بھی نہیں جانا چاہتی. تو کہنے کی بات ہے سلام ہوتا کیا ہے. جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم, تم پر سلامتی. سب سے پہلے ہم دعائیں دیتے ہیں کہ تم پہ سلامتی ہو, دعا دیتے ہیں. اور یہی دعا سب سے پہلے جنتیوں کا کلام کیا ہوگا, سلام کریں گے. تو اب دنیا میں کیوں نہ ہم سلام پھیلائیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کراس کر رہے ہوتے تھے نا, آپس میں چلتے چلتے باتیں کرتے, درمیان میں درخت آ جاتا تھا, درخت سے جب کراس کرتے تھے پھر آپس میں سلام کرتے تھے. اتنا زیادہ آپس میں سلام کیا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں پہ تو سلام کا رواج ہی ختم ہو گیا. ہائے ہیلو واٹس ایپ, ہم اس طرح باتیں کرتے ہیں. تو بہرحال سلام کا رواج کریں, بچوں کو سلام, اور سلام بھی پراپر اس کی پروننسیشن کے ساتھ. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا السلام علیکم, تو آپ نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عائشہ پاس بیٹھی ہوئی تھی, وہ بڑی ان کو ناراضگی ہوئی. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ نے ان کو سختی سے کیوں نہیں کہا. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت. آپ دیکھیں کہ ہم کتنے آرام سے کہتے ہیں فونوں پہ بات, السلام علیکم آنٹی, السلام, یعنی کہ ہم اس کو لگتا ہے یہ کول ہے. حالانکہ السلام علیکم پورا ہے آپ پر موت ہو. لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور وہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم بہت زیادہ ریجڈ ہو جائیں گے, کوئی فنیٹک سا لگے گا اتنا بڑا سلام کہنے پہ. تو اس کا سلامتی ہے ٹوٹل. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جواب میں کہا کہ میں نے بھی کہا وعلیکم, تم پر بھی. مطلب میں ایسے بندے سے کیوں بحث کر کے انرجی ویسٹ کروں, کہ اگر جس نے جان بوجھ کر السلام علیکم السلامتی کو موت میں کنورٹ کر دیا, بہرحال اس دعا کو بد دعا میں کنورٹ کر دیا. تو یہ جنت کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کے کان وہاں بےہودہ باتیں, جھوٹ, غیبت, چغلی, تانا تشنی, گالی گلوچ اور دل آزاری کی باتوں سے محفوظ ہوں گے. وہ نہایت شریف اور مہذب انسانوں کا معاشرہ ہوگا, اور یہ دنیاوی زندگی
کا دینی زندگی کا بہت بڑا عذاب ہے جس سے جنت میں نجات ملنے کی امید دلائی گئی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آج دنیاوی زندگی میں اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، سلام پھیلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں تو پہلا کلام ہی السلام علیکم، اور وہاں پہ کوئی بری بات نہیں ہوگی. آیت نمبر 27. اصحاب الیمین، اور اصحاب ساتھی یمین داہنے ہاتھ والے. ماں اصحاب الیمین، ماں کیا کیا داہنے ہاتھ والے. فی میں سدر مخضود، سدر بیری، مخضود بے خار کی، کانٹوں سے صاف. اچھا جی، اب یہ جو میں نے پڑھی ہیں آیات با محاورہ دیکھ لیتے ہیں. اور داہنے ہاتھ والے، سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا یہ عیش میں ہے، یعنی کہ بے خار کی بیریوں. اب بتایا جا رہا ہے کہ داہنے ہاتھ والوں کو یہ جنت ملے گی. اور اور یہاں پہ ان کا جس کو کہتے ہیں نا پڑاؤ، ان کا بتایا جا رہا ہے. یہاں پہ جو ایک لفظ آیا مخضود، کسی خاردار درخت کے کانٹے توڑ کر یا کاٹ کر اسے بے خار بنا دیا جائے، صاف کر دینا کہتے ہیں. اور بیری کے درخت کے کانٹے جتنے کم ہو اتنے ہی اس کا پھل اچھا اور مزیدار ہوتا ہے. اور جنت کی بیریاں تو بالکل بے خار ہوں گی، یعنی کہ ان بیریوں کا پھل دنیا کی بیریوں جیسا نہیں ہوگا، بہت لذیذ ہوگا. اور یہ کن کو ملیں گے؟ اصحاب الیمین، جن کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ ان کو رائٹ ہینڈ سے اللہ تعالیٰ دیں گے. اور جیسے ہم نے بھی پڑھا کہ دنیا میں تو ہماری لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ایون کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہن بھائیوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ آپ کے دلوں میں کدورتیں، بغض اور انات پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہم بد زبانی کرتے ہیں، غیبت وغیرہ کرتے ہیں، اخلاقی گناہوں میں اور بےہودگیوں میں ہم ڈوب جاتے ہیں. لیکن جنت میں سلام ہی سلام کی آوازیں آئیں گی. اور اس کا مطلب ہے کہ وہاں سلام و تحیہ تو ہوگا، لیکن دل اور زبان کی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں عام، حتیٰ کہ بڑے بڑے دیندار بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں. اب یہاں پہ اصحاب الیمین میں عام مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ بے خار کی بیریاں. آپ دیکھیں کہ جب ہم بیر توڑتے ہیں تو بہت زیادہ آپ کے سمہاؤ آپ کے ہاتھ کانٹے لگتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ لذیذ قسم کے پھل بیری ملے گی اور بغیر کانٹے کے. یہ ایک جنت کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے. اور اس آیت میں داہنے ہاتھ والوں کی جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان خوش نصیب لوگوں کو بہت خوبصورت جنت ملے گی. امت کے صالحین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ابتدائی دور میں بھی باکثرت ہوں گے، اور بعد کے دور کے لوگوں میں بھی باکثرت ہوں گے. اور یہ ایک خوشخبری ہے. آگے آتا ہے وَطَلْحٍ، اور کیلے، مندودن، سے طے پیشیاں کر. بتے. جی جی. اب یہاں پہ جیسے بتایا جا رہا ہے بیری بغیر کانٹوں کے، اور آگے بتایا جا رہا ہے وہ تلہن اور کیلے مندودن، طے بتے. آپ لوگوں نے کبھی کیلوں کو دیکھا ہے؟ کیسے کیلوں کا گچھا ہوتا ہے، طے بتے لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک تو غور و فکر کی بھی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو کیلے ملیں گے. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ یہ کارٹس لے کے کھڑی ہوتی ہیں، کوئی 100 درجن، کوئی 150 درجن، ان کی سائزز میں کتنا فرق ہوتا ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی الحمدللہ مکہ یا مدینہ گئے تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیلوں کا کتنا بگ سائز ہوتا ہے. اور پھر سم ہاؤ کبھی کیلے میٹھے ہوتے ہیں، کبھی بس نارمل ہوتے ہیں. لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کیلوں کا ٹیسٹ، جیسے پیچھے بیری کا ٹیسٹ تھا کہ بہترین وہاں پہ ہوگا، کہ یہاں پہ بہترین کیلے اور طے بتے ہوں گے. وَظِلٍّ، ظل، سائے، ممدودن، لمبے لمبے. تو اور کیا ہوں گے؟ اور لمبے لمبے سائے، یعنی کہ شیڈز ہوں گے.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اتنا بڑا درخت طوبہ ہے جس کے سائے میں اگر سوار 100 برس تک چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو. تو تم چاہو تو آیت پڑھ لو. وا ذل ممدود، یہ بخاری کی اوتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کے جو درخت ہیں وہ کس قدر ان کے شیڈز کتنے زبردست ہوں گے. تو یہ آپ امیجینیشن میں لے کر آئیں کہ جب ہم کسی ناردرن یا کسی ایک سائڈ پہ جاتے ہیں یا کسی فارسٹ سائڈ پہ جاتے ہیں تو کتنا پیارا لگتا ہے گرینری اور پھر شیڈز ہی شیڈز. آئی ریمبر کہ ایک دفعہ بہت پہلے میں ایک سوات کے راستے میں تھی تو سڑک کو بہت کلومیٹر تک جو تھے نا دونوں طرف کی جو درختوں نے نا شیڈ کیا ہوا تھا اور بہت پیارا وہ لگتا تھا منظر. اور ابھی بھی کہیں بہت ایسی روڈز ہوں گی جس کو کورڈ کیا ہوگا. تو یہاں پہ جنت کا ایک سین بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ درختوں کے سائے اتنے زیادہ گف ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کا سایہ ختم نہیں ہوگا. آیت نمبر 31. وَمَاءٍ، اور پانی، مسکوبن، اور پانی کیا ہے؟ مسکوبن، بہتا ہوا. اب مسکوب سکب سے ہے گرنا اور بہانا، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں لگاتار بارش کو یا موٹے موٹے قطروں والی بارش کو کہا جاتا ہے. تو جی کوئی سوال آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے تو آلویز ویلکم. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.